Disc Original. मैं हूं मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या मुझे पहले से नहीं जानते तो मेरी प्लेलिस्ट मारिया एक पाकिस्तानी जासूस ज़रूर देखें। वहां आपको मेरे मिशंस पर मबनी कहानियां मिलेंगी। ये सब मुकम्मल तौर पर फिक्शन है, किसी हकीकी शख्स, इदारे या वाक़े की नुमाइंदगी नहीं करते। आज की कहानी भी तख़य्युलाती है, लेकिन जिस मसले को ये सामने लाती है और जिस ख़तरे की तरफ इशारा करती है वो हकीकी दुनिया में मौजूद है। इसीलिए इसे सिर्फ तफरी नहीं, एक संजीदा वार्निंग के तौर पर भी सुने। आज का मिशन पिछले मिशन से मुख्तलिफ है। आज दुश्मन सरहद के बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वो लोग जो अपना ही राज बेच रहे हैं। ये कोई एक फ़ाइल या चंद कागजात की बात नहीं, ये ऐसी हसास मालूमात हैं जो लीक हुई तो पाकिस्तान की आइंदा कई ऑपरेशंस एक साथ ख़तरे में पड़ जाएंगे। सौदा बराह रास्त नहीं हो रहा, एक मुकम्मल चैनल बनाया गया है। बीच में ब्रोकर, सामने ख़रीदार और इर्द गिर्द सहूलतकार। अगर ये चैनल बंद ना हुआ तो यही रास्ता बार बार इस्तेमाल होगा। इसलिए मकसद सिर्फ सौदा रोकना नहीं, पूरा सिलसिला ख़त्म करना है। इस मरहले पर गिरफ्तारी, वार्निंग या मुज़ाकरात बेकार हैं। जो मालूमात बाहर जा चुकी हैं वो वापस नहीं आती। नुकसान रोकने का वाहिद तरीक़ा ये है कि देने वाला, लेने वाला और बीच में खड़ा हर शख्स एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाए, बिल्कुल खामोशी से, बग़ैर कोई निशान छोड़े। ये मिशन पैगाम देने के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान रोकने के लिए है। चले अब इस मिशन में दाखिल होते हैं जहाँ हर कदम खामोश है और हर फैसला आखिरी हो सकता है। दुबई से वापसी को 2 दिन गुजर चुके थे। जिस्म लाइप्ज़िग के वक्त पर आ गया था, मगर जहन अभी वहीं अटका हुआ था जहां आखिरी गोली की आवाज़ अब भी अंदर कहीं गूंजती थी। फ्लैट में सर्दी नरम थी मगर खामोशी खतरे जैसी लगती थी। मैंने आँख खोली तो अलार्म नहीं बजा। मैंने कल रात ही बंद कर दिया था। चंद सेकंड छत को देखा, फिर टांगे बिस्तर से नीचे रखी, गर्दन एक तरफ मोड़ी, कंधे घुमाए, हथेलियां आपस में रगड़ें, सुस्ती उतारने की कोशिश, मगर दिमाग पहले से जाग रहा था। किचन में केटल रखा, पानी की हल्की सी आवाज़ आई तो जैसे घर में कोई और भी सांस ले रहा हो। मैंने चाय पत्ती डाली, कप रखा और खिड़की के पास जाकर पहला घूंट लिया। गरम चाय ने हाथों में जान डाली, मगर दिल की रफ्तार वैसी ही रही। बाहर सड़क पर एक सियाहकार आहिस्ता गुजरी, फिर कुछ देर बाद दोबारा। मैंने शुमार नहीं किया। मिशन के बाद खबरें नहीं पढ़ती, मैं सड़क पढ़ती हूँ। मेज़ पर 2 आईडीज़ रखे, एक असली, एक कवर, एक जैसा चेहरा मगर वज़न मुख्तलिफ। मैंने दोनों को एक बार हाथ में तोल कर रखा, जैसे फैसला वज़न से निकले। शाम तक एक छोटी लिस्ट बनी, डिवाइसेस, आईडीज़, क्लोथिंग, टाइमिंग, और हर लाइन के साथ एक ही सवाल, अगर ये आखिरी तैयारी हो तो। दिन भर घरेलू कामकाज में लगी रही। एक बार मार्केट का चक्कर लगा और देखते ही देखते दिन ढल कर रात में बदल गया। रात को नींद नहीं आ रही थी, जिस्म थका था मगर दिमाग चौकस। फ़ोन साइलेंट नहीं किया था, गलती या ज़रूरत? फिर अचानक वाइब्रेशन, दिल ज़ोर से धड़का। स्क्रीन पर चीफ, कॉल, रात 2:30 बजे। सीधी बैठी, नया मिशन है। आवाज़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ हुक्म। मैं खामोश रही। ऑस्कर लीड करेगा, तुम फील्ड वेरिफिकेशन और एग्जीक्यूशन सपोर्ट में रहोगी, बाकी वो देगा। टाइमलाइन, तैयारी के 5 दिन, इम्प्रोवाइजेशन नहीं, क्लीन रहना या बिल्कुल ना रहना। कॉल कट गई। चंद सेकंड तक मैं बैठी रही, सांस तेज थी मगर हाथ स्टेडी। पानी पिया, लेट गई मगर आंखें बंद नहीं हुई। छत को घूरते हुए बस यही सोचा, 5 दिन बहुत हैं या बहुत कम।
अगली सुबह रूटीन शुरू हुई, मगर अब हर कदम में वजन था। मैंने खिड़की आधी खोली, बाहर की आम आवाज़ें पहचानी, फिर फ़ोन और लैपटॉप ऑन किए। अपडेट्स, पासवर्ड्स रोटेट, गैर ज़रूरी ऐप्स डिलीट। हर डिलीट के साथ एक मुमकिना ट्रेस मिटा। कॉन्टैक्ट साफ़ किए, 2 सिम्स अलग पाउच में रखी, खाली USB तैयार की, कपड़े अलग किए, सादा, न्यूट्रल। जो चीज़ याद रह जाए वो ख़तरा बन जाती है। चंद मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चूंकि नहीं, वक्त खुद एक पैटर्न बना चुका था। मैंने चेन लगाए बगैर पेप होल से देखा। ऑस्कर था। वो हमेशा की तरह एक कदम पीछे खड़ा था, जैसे दरवाज़ा नहीं कोई घात हो। हाथ में एक सादा बंद फाइल थी, बगैर किसी मार्किंग के। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो फ़ौरन अंदर नहीं आया, सिर्फ इतना बोला, तुम जाग रही थी। ये सवाल नहीं था, एक नोट था। मैंने सर हिलाया और साइड दी। वो अंदर आया, मगर कोट नहीं उतारा। एक नज़र उसने अलमारियों और खिड़की की तरफ दौड़ाई। ये फ्लैट उसी ने अरेंज किया था, लेकिन यहाँ एतमाद कभी मुकम्मल नहीं होता, ख़ास तौर पर अपने ही बंदे पर। उसने फ़ाइल मेज़ पर रखी, एहतियात से, जैसे मेज़ पर नहीं किसी हसास चीज़ के ऊपर रख रहा हो। फिर सीधा बोला, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर है, फुल ब्रीफ नहीं। मैंने चाय का कप रख दिया, मगर फ़ाइल को फ़ौरन हाथ नहीं लगाया। पहले उसे देखा, फिर मेज़ के किनारे पर उंगली फेरी। पुरानी आदत। ऑस्कर के चेहरे पर कोई रद्दअमल नहीं आया, जैसे वो पहले से जानता हो मैं क्या करूँगी। मैंने आवाज़ नीची रखी। दुबई वाला ट्रैक ख़त्म हुआ? वो बना तवक्कुफ़ के बोला, बाजुड़ वाला ऑपरेशन उसी का आखिरी सरा था। गुड। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, मगर उस लफ्ज़ के अंदर रिलीफ भी था और ख़तरा भी, क्योंकि आखिरी सरा ख़त्म हो जाए तो अगला सरा लाजमन शुरू होता है। और हल्के से फ़ाइल की तरफ इशारा किया, डे प्लान देख लो, अभी इतना ही। मैंने फ़ाइल खोली नहीं, बस उसे अपनी तरफ खिसका लिया, इतना कि ज़रूरत पड़े तो एक हरकत में वापस बंद भी हो जाए। ऑस्कर दरवाजे की तरफ मुड़ा। कल से रिहर्सल शुरू। दरवाजे पर वो रुका, सर थोड़ा सा मोड़ा और एक जुमला फेंक कर चला गया, आज जो भी नज़र आए कॉमन न समझना। उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा लॉक किया, फिर दोबारा चेक किया। फ़ाइल उठाकर अलमारी के ऊपर रख दी, जहाँ से फ़ौरन हाथ आ सके, लेकिन नज़र में ना रहे। कमरे में वापस आकर मैंने अपनी लिस्ट के आखिर में एक लाइन और लिख दी, ऑस्कर लीड, वेरीफाई एवरीथिंग, ट्रस्ट नो वन। लाइप्ज़िग में ये आखिरी नॉर्मल दिन नहीं था, आगे सफ़र शुरू होना था, और उसके साथ वो खामोश मरहला जहाँ एक गलती सब कुछ ख़त्म कर देती है। 5 दिन यूं गुजरे कि मुझे कैलेंडर नहीं, टाइमर याद रहा। वक्त यूनिटों में बढ़ गया था, सेशन, ब्रेक, दोबारा सेशन। लाइप्ज़िग के फ्लैट में हर सुबह एक ही तरह शुरू होती, चाय की भाप, खामोश कमरा और दिमाग की वही लाइन, आज जो गलत हुआ कल जान ले सकता है। ऑस्कर के साथ प्लानिंग में नरमी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो बात को जज्बात से नहीं, कागज़ से शुरू करता था। पहले लिखो फिर चलो, और जो चीज़ लिखकर वाज़े ना हो उसे समझ आ जाएगी पर छोड़ देना हमारे लिए खुदकुशी थी। हमने कवर एक बार नहीं, बार बार बदला। कभी हम एक दूसरे को जानते हुए भी अजनबी बनते, कभी इतने करीब कि लोग खुद फ़र्ज़ कर लेते कि हम साथ हैं। एक ही जुमला मुख्तलिफ लहजों में दोहराया जाता, कहाँ रुकना है, कहाँ बात ख़त्म करनी है और कब हंसना है ताकि कुदरती लगे। मैं अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव बदलती, ऑस्कर मेरे जुमले का वक्त बदल देता, फिर वही सीन दोबारा। कभी मैं गलत जगह सांस लेती, वो फ़ौरन रोक देता। कभी वो एक लफ्ज़ ज़्यादा बोल देता, मैं उसे काट देती। कोई अना नहीं थी, सिर्फ नतीजा। 5वें दिन मैंने खुद को सुस्ती की इजाज़त दी, मगर लापरवाही की नहीं। बाहर कम, जिस्म ताज़ा, नींद पूरी। आखिरी चेकलिस्ट एक बार देखी, फिर बंद कर दी। जो रह गया रह गया।
کچھ چیزیں آخری لمحے پر نہیں ٹھیک ہوتی اور کچھ چیزیں ٹھیک ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ فیلڈ میں پرفیکشن بھی کبھی کبھی مصنوعی لگتا ہے۔ لائپزگ سے روانگی سادہ تھی۔ ایئرپورٹ کی روشنی سفید اور بے جان، جیسے ہر چہرے سے رنگ کھینچ لیتی ہو۔ ہم نے فاصلہ رکھا مگر نظر میں رہے، ایسا فاصلہ جو لوگوں کو ساتھ نہ لگے مگر ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھے۔ سیکیورٹی پر جلدی نہیں کی، جلدی ہمیشہ غلطی کراتی ہے۔ گیٹ پر الگ نشستیں، الگ زاویے، جہاز میں بات صفر۔ میں نے کھڑکی سے بادل دیکھے اور سانس نارمل رکھنے کی مشق کی، نہ زیادہ گہری نہ زیادہ ہلکی۔ سفر ایسا تھا جو یاد بھی نہ رہے اور بلانا بھی نہ پڑے۔ استنبول اترتے ہی شور بھر گیا، جیسے کسی نے خاموشی کا سوئچ بند کر دیا ہو۔ زبان بدلی، رفتار بدلی، لوگوں کی آنکھوں کا اعتماد بدلا۔ بیگیج جلدی لیا اور باہر نکل آئے۔ ٹیکسی میں خاموشی ہماری اپنی تھی، ڈرائیور کی باتیں پس منظر میں رہیں۔ سڑکیں مصروف تھی مگر ہماری اندرونی رفتار سست تھی، ہر تفصیل نوٹ کرنے والی۔ نمبر پلیٹس، سگنل کی ٹائمنگ، سائڈ گلیاں، کیمرے، اور وہ چہرے جو بار بار ایک ہی جگہ دکھیں تو سوال بنتے ہیں۔ ہوٹل چھوٹا تھا، غیر نمایاں، ایسا ہوٹل جس کے باہر کوئی بڑا بورڈ نہیں چیختا، جس کے اندر کوئی زیادہ خوش آمدید نہیں ہوتی۔ ریسیپشن پر آسکر نے بات کی، نام عام، ادائیگی سیدھی، کی کارڈز ملی۔ لفٹ میں ایک ہی بٹن، ایک ہی دباؤ۔ کوریڈور میں قالین قدم دبا دیتا تھا، جیسے آمدن آواز کو مار رہا ہو۔ یہ سکون نہیں تھا، یہ بس ایسا ماحول تھا جہاں غلطی کی آواز بھی کم سنائی دیتی ہے۔ کمرہ کھلا تو سادگی تھی، ایک روم، 2 سنگل بیڈ، درمیان فاصلہ، چھوٹی میز، 2 کرسیاں اور کھڑکی کے پار سڑک کا کنارہ۔ بیگز الگ رکھی، پردہ آدھا کھلا آدھا بند، روشنی ٹھیک، نہ زیادہ نہ کم۔ مجھے اسی ٹھیک پن سے ہمیشہ شک ہوتا ہے، کیونکہ فیلڈ میں زیادہ چیزیں ٹھیک ہوں تو کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوتا ہے۔ ایک لمحے کو ذہن میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، پہلی بار کسی غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں رات۔ یہ سوچ میرے دماغ میں آئی اور میں نے اسی لمحے اسے اس طرح دبا دیا جیسے فائل بند کر دی جاتی ہے۔ فیلڈ میں جذبات نہیں چلتے، صرف کور۔ نیت صاف ہو تو ڈسپلن مضبوط رہتا ہے، اور ڈسپلن مضبوط ہو تو فاصلہ خود بخود لائن بن جاتا ہے۔ کتنے مشنز میں کپل بننا پڑتا ہے، کتنے میں سگریٹ پکڑنا پڑتا ہے، کتنے میں ہنسی کا صحیح وقت رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب لوگوں کی آنکھ کے لیے ہوتا ہے۔ اندر کی حد اپنے بس میں ہوتی ہے اور اپنی حد کی حفاظت مشن کی حفاظت ہے۔ آسکر پر اعتماد تھا مگر اندھا نہیں۔ چیف نے جوڑا بنایا تو وہ بھی یہی جانتا تھا کہ ہم دونوں لائن کہاں کھینچتے ہیں۔ میں نے سوچ کو وہی روکا، کیونکہ اس سے آگے سوچنا کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ آسکر نے بیڈز کی طرف دیکھا، تک نہیں، سیدھا کھڑکی پر گیا، باہر ایک نظر ڈالی، پھر دروازہ لاک چیک کیا۔ میں نے باتھ روم دیکھا، پانی کھولا، بند کیا، نل کی آواز، فلیش، وینٹیلیشن سب نارمل۔ میں نے تولیہ ہلکا سا کھینچ کر دیکھا، پھر واپس رکھ دیا۔ نارمل چیزیں بھی چیک کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ خطرہ اکثر نارمل کی اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ غیر ضروری بات صفر رہی، بس طے ہوا آج باہر نہیں۔ گیئر ری چیک، صبح بیس لائن واک۔ آسکر نے گھڑی اتار کر میز پر رکھی تو کمرہ اور بھی خاموش ہو گیا۔ ایسی خاموشی جو مشن سے پہلے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہی خاموشی اندر کی بے ترتیبی کو سیدھا کرتی ہے۔ یہ استنبول میں ہماری پہلی رات تھی، ابھی صرف ٹھہرنا تھا، دکھنا نہیں، اور جو دکھے بھی وہ بس اتنا کہ کوئی شک نہ پیدا ہو۔ صبح استنبول میں جلدی آ گئی، شور کے ساتھ نہیں، روشنی کے ساتھ۔ آنکھ کھلی تو کمرہ وہی تھا، سادہ، غیر نمایاں، جیسے کل رات چھوڑا تھا۔ آسکر پہلے جاگ چکا تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، پردہ بس اتنا ہٹایا ہوا کہ باہر کا منظر اندر آئے مگر کمرہ نظر میں نہ آئے۔ میں اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھی تو اس نے آہستہ آواز دی، لینا ادھر آؤ، کھڑکی سے باہر دیکھو۔
सामने एक पुराना तर्क रेस्टोरेंट था, चौड़ा फ्रंट, लकड़ी के फ्रेम और अंदर सुबह की तैयारी की हलचल। मैंने हल्के से कहा, रेस्टोरेंट देखकर भूख लगी है? वो मुस्कुराया नहीं। नहीं, पहले तैयार हो जाओ, फिर बताता हूँ। मैंने कपड़े निकालने शुरू किए तो उसने फौरन रोक दिया। ये नहीं। एक लम्हे को झटका लगा। ये कौन है जो मेरे कपड़ों पर राय दे रहा है? मैंने सवालिया नज़र डाली। क्यों? वो सीधा बोला, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम मारिया नहीं हो, तुम लीना हो और जर्मन हो। आज जर्मन नज़र आना ज़रूरी है। मैंने सांस बराबर की, फिर एक सादा मगर फिटेड शर्ट निकाली। गला कदरे खुला, जर्मन स्टाइल की, न नुमाया न छुपी हुई। साथ टाइट फिट पैंट्स, बाल सादा बंधे, मेकअप कम। बाथरूम में आईने के सामने 2 लम्हे लगे। किरदार सेट किया, चेहरा नॉर्मल रखा। बाहर आई तो ऑस्कर ने सर से पांव तक एक नज़र ली, बस इतना कहा, गुड। वो कुर्सी पर बैठ गया। अब सुनो, सामने जो रेस्टोरेंट है 1942 का है। पुराना नाम पुरानी साख। मालिक फौत हो चुका है, अब बेटा चलाता है, नाम सुल्तान। यही इस सौदे का मिडिल मैन है। तुम्हें किसी तरह इसके ऑफिस तक रसाई चाहिए। मैंने सवाल नहीं किया। अभी तुम अकेली जाओगी ब्रेकफास्ट के लिए, मैं बाद में आऊँगा। हम बाहर कभी इकट्ठे नहीं निकलेंगे। कमरे में इकट्ठे रह सकते हैं मगर शहर में नहीं। मैंने सर हिलाया। जैकेट ली, फ़ोन जेब में रखा और कमरे से निकली। लॉबी में रफ्तार नॉर्मल रखी, न जल्दी न ताख़ीर। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कदम रखा तो अंदर की फ़िज़ा फ़ौरन महसूस हुई। खुला हॉल, लकड़ी की मेज़ें, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और किचन की तरफ से आती आवाज़ें। मेयार वाज़े था, ये जगह आम नहीं थी। मैंने मेज़ ली, ऑर्डर दिया और इंतज़ार के दौरान देखना शुरू किया। कैमरे 2 सामने, एक साइड पर, एक काउंटर के ऊपर। अमला मुस्तैद, मगर आंखें ज़्यादा देर किसी एक पर नहीं ठहरते। किचन की तरफ आती जाती ट्रे और एक दरवाज़ा जिस पर स्टाफ ओनली लिखा था। वहीं से ऊपर की सीढ़ियाँ जाती थीं। ऑफिस का अंदाज़ा वहीं से हुआ। मैंने कॉफ़ी का घूंट लिया, फ़ोन निकाला नहीं। बाथरूम के बहाने एक चक्कर लगाकर रास्ता देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटा कैमरा, ज़ाविया महदूद। वापसी पर काउंटर के पीछे एक फाइल रैक नज़र आया और साथ ही एक दरवाज़ा, लॉक नहीं, बस बंद। सुल्तान नज़र नहीं आया मगर उसकी मौजूदगी का इंतज़ाम हर जगह महसूस हो रहा था। नाश्ता ख़त्म किया, बिल दिया और बाहर आ गई। कदम वही, रफ्तार वही। कमरे में दाखिल होते ही मैंने जैकेट कुर्सी पर रखी। ऑस्कर ने कुछ पूछने से पहले ही मेरी आंखों में देखा। मैंने मुख्तसर अंदाज में सर हिलाया। कैमरे, सीढ़ियाँ, ऑफिस सब है। मैंने बस इतना कहा। वो घड़ी की तरफ देखकर बोला, ठीक, अब हम अगला कदम नापतोल कर उठाएंगे। मैंने सांस सीधी की। बाहर शहर चल रहा था और अंदर मिशन ने शक्ल लेना शुरू कर दी थी। ऑस्कर के निकलते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। लॉक की आवाज़ मामूली थी मगर उसके बाद कमरे में जो खामोशी आई वो मुख्तलिफ थी, काम वाली खामोशी। मैंने मेज़ पर बैठकर लैपटॉप खोला और वही फ़ोल्डर खोला जिसे हमने कल रात बंद किया था। ये फ़ोल्डर कागज़ी नहीं था मगर वज़न रखता था। पहली फ़ाइल में एक तस्वीर थी, साफ, सामने से ली गई मगर नाम नहीं था। मैंने तस्वीर को देर तक देखा। चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा था मगर अजनबी भी नहीं। उम्र 50 के आसपास, आँखों में वो एतमाद जो ओहदे के साथ आता है और वो लापरवाही जो अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ से जन्म लेती है। मेरे जहन में पहला ख्याल सुल्तान का आया, मिडिल मैन, मगर कुछ मेल नहीं खा रहा था। सुल्तान कारोबारी होगा, इतना सीधा नहीं। मैंने अगली फ़ाइल खोली, तफसीलात। यहाँ नाम आया और वो लम्हा मैंने ख़ुद को सीधा करके बैठते पाया। मुमताज़ आलमगीर, डिप्टी डायरेक्टर, एक इंतहाई हसास इदारा, भगोड़ा। ये तस्वीर ख़रीदार या सहूलतकार की नहीं थी, ये देने वाले की थी, अपने मुल्क का आदमी, वो भी उस सतह का जो राज बेचने के लिए मिडिल मैन इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब साफ था, मसला छोटा नहीं था
اور نقصان وقتی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پوری چین پڑھ لی، مڈل مین، سلطان، سیلر، ممتاز عالمگیر، خریدار، نامعلوم۔ اب ٹیم میں سے صرف ایک عام آدمی تھا، سلطان، باقی دونوں ریاستی وزن رکھتے تھے، ایک ادھر کا ایک ادھر کا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا مگر دماغ بند نہیں ہوا۔ اسی لمحے ایک اور بات واضح ہوئی، آسکر نے یہ سب مجھے شروع میں نہیں بتایا تھا۔ ہوٹل کا انتخاب، کمرے کی پوزیشن، سامنے والا ریسٹورنٹ، یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ اس نے مشن کی ایک تہہ مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔ شاطر دماغ ہے، بہت، شاید اسی لیے وہ لیڈ تھا۔ میں نے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی معلوم نہیں تھا ہمیں یہاں کتنی راتیں گزارنی ہوں گی، ڈیل کب ہوگی، یا ہوگی بھی یا نہیں، لیکن ایک بات طے تھی، سب سے پہلے سلطان کو دیکھنا ضروری تھا، سامنے سے، قریب سے۔ پھر خیال آیا آسکر کے پاس بھی کچھ ہوگا، اس کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، وہ کبھی مکمل نقشہ ایک ہاتھ میں نہیں رکھتا، نہ خود نہ دوسرے کو دیتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ دروازے پر مخصوص انداز میں دستک ہوئی، دو ہلکی، ایک وقفہ، پھر ایک۔ میں فوراً اٹھی، دروازہ کھولا تو باہر آسکر ہی تھا، چہرہ نارمل، سانس ہموار، جیسے بس ناشتہ کر کے آیا ہو۔ گھڑی پر نظر گئی، پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اندر آیا، میں نے دروازہ بند کیا، کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اب یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ آسکر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، کندھے جھکائے، نظریں سیدھی میری طرف۔ میں نے صوفے کا انتخاب کیا، درمیان میں فاصلہ ایسا کہ کوئی غیر ضروری قربت نہ بنے، مگر اتنا قریب کہ لفظوں کا وزن محسوس ہو۔ کیا پایا؟ میں نے پوچھا، آواز کم رکھتے ہوئے، جیسے یہ سوال صرف معلومات کا نہیں، اعتماد کا ٹیسٹ ہو۔ وہ مسکرایا، ایک چھوٹی تیز مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں تک پہنچی، اور اپنا موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ اسکرین پر چند لوگوں کی تصویر تھی، روشنی کم، پس منظر ہلکا بلرڈ۔ ایک لمحے کو میں نے چہرے دیکھے، پھر پس منظر نے سب واضح کر دیا۔ وہی ترک ریسٹورانٹ کا ہال، وہی ٹرکوائز ٹائلز، وہی مدھم لائٹس جو صبح کی چائے کی خوشبو کو یاد دلاتی تھیں۔ آسکر بولا، اس تصویر میں سے بتاؤ سلطان کون ہے؟ میں نے ایک نظر میں چہرے سکین کیے، سب اپنی جگہوں پر مصروف۔ ایک ویٹر کپ تھامتے، دوسرا مسکراتے، مگر ایک شخص الگ تھا، دیوار کے قریب کھڑا، ہلکی داڑھی، ہاتھ پیچھے بندھے، نظر کمرے پر گھومتی ہوئی جیسے سب کچھ کنٹرول میں رکھ رہا ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے میں نے کہا، وہ سائیڈ میں کھڑا، داڑھی والا، جو کمرے کا مالک لگ رہا ہے۔ آسکر نے سر ہلایا، آنکھوں میں ایک چمک۔ گڈ، بالکل وہی۔ میں نے اپنی مسکراہٹ روکے بغیر کہا، تم نے تصویر ایسے لی کہ اصل آدمی چھپ ہی نہ سکے۔ یہ صرف کیمرے کا زاویہ نہیں تھا، یہ ذہن کی چالاکی تھی جو تمہیں الگ کرتی ہے۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، جیسے میری بات کو ناپ رہا ہو، پھر آہستہ بولا، اور تم نے بغیر پوچھے وہی آدمی چن لیا جسے میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ صرف آبزرویشن نہیں لینا، یہ انسٹنکٹ ہے، اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ تمہیں خاص بناتی ہے۔ لفظ خاص میں کچھ تھا، ایک ہلکا سا رومانٹک لمس جو پروفیشنل لائن کو چھوتا تھا بغیر عبور کیے۔ دل میں ہلکی سی لہر اٹھی، مگر میں نے اسے دبایا۔ یہ جاسوسی تھی، جذبات نہیں، لیکن پھر بھی یہ لمحہ ایسا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، نہ کہ صرف مشن کو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انسٹنکٹ تب کام کرتی ہے جب سامنے والا فالتو نوائز نہ ڈالے۔ تم پلان ایسے رکھتے ہو کہ آدمی خود کو ثابت کرنے کے بجائے صرف کام کر سکے۔ یہ تمہاری طاقت ہے، سادگی جو سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ اس بار وہ ذرا دیر کو رکا، آنکھیں تنگ ہوئیں، جیسے یہ بات اسے چھو گئی ہو۔ پھر بولا، تم کام کے دوران پرسکون رہتی ہو لینا، اور یہی چیز خطرناک حالات میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمہیں ناقابل شکست بناتی ہے۔ لفظ سیدھے تھے، مگر لہجہ ایسا تھا جو صرف پروفیشنل نہیں رہتا،
اس میں ایک ہلکی سی گرمجوشی تھی جو کمرے کی خاموشی کو اور گہرا کر دیتی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر دل میں یہ تسلیم کیا کہ یہ تعریف صرف صلاحیت کی نہیں تھی بلکہ اس اعتماد کی تھی جو خاموشی میں بنتا ہے، جو دو لوگوں کو قریب لاتا ہے بغیر کہے۔ تم بھی غیر ضروری باتیں نہیں بڑھاتے، میں نے کہا، آواز میں ایک ہلکا سا چیلنج ملا کر۔ یہ بہت کچھ آسان کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تم کتنے گہرے راز چھپا رہے ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس طرح کہ نہ بات کو آگے لے جائے نہ پیچھے، بلکہ ایک نئی جہت دے دے۔ پھر حسب عادت اس نے رخ بدل دیا، جیسے جذبات کو ایک قدم پیچھے رکھنا ہی اس کی فطرت ہو اور کام کو ہمیشہ آگے رکھنا اس کی ترجیح۔ اب پلان کیا ہے؟ وہ بولا، آواز واپس پروفیشنل۔ تم سلطان کے آفس میں کیسے داخل ہونے کی کوشش کرو گی؟ بات کرتے کرتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا، بیڈ پر رکھا، زپ کھولی۔ اندر سب کچھ ترتیب سے، کوئی چیز بکھری نہیں، کوئی فالتو نہیں۔ میں نے مختصر مگر یقین سے جواب دیا، میں کر لوں گی، تمہیں صرف رزلٹ ملے گا، وہ بھی کلین۔ وہ فوراً بولا، زبردست، یہی چاہیے تھا۔ بیگ کے اندر سے اس نے ایک چھوٹا سا کیس نکالا، دھاتی، ہلکا، بغیر کسی نشان کے۔ کیس کھولا تو اندر ایک بگ تھا، آواز سننے والا آلہ، چھوٹا سائز، صاف ڈیزائن، ایسا کہ کسی کی آنکھ نہ پکڑے۔ اس نے اسے میری طرف بڑھایا اور ایک لمحے کو ہمارے ہاتھ چھوئے، ایک اتفاقی ٹچ جو کمرے کی خاموشی کو اور بھاری کر گیا۔ یہ سلطان کے آفس میں لگانا ہے، اس کے بعد آدھا کام خود بخود ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو، ایک غلطی اور سب کچھ ختم۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، بگ ہاتھ میں لیا، اس کا وزن جانچا، سرد دھات کی ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ میرے لیے نیا نہیں تھا، ٹریننگ میں یہ سب آتا تھا، کہاں لگانا ہے، کس زاویے پر، کتنی دیر میں، اور کیسے نکلنا ہے بغیر نشان چھوڑے۔ کیس بند کیا اور ذہن میں پلان دوبارہ چلایا۔ کمرے میں خاموشی پھر لوٹ آئی، مگر اب اس خاموشی میں ایک واضح سمت تھی، ایک ایسا راستہ جو نہ صرف مشن کی طرف لے جاتا تھا بلکہ اس کیمسٹری کی طرف بھی، جو ہم دونوں کے درمیان بڑھ رہی تھی، بغیر کہے، بغیر مانے۔ دن میں ہم دونوں وقفے وقفے سے نکلے، الگ سمتیں، الگ رفتار، الگ چالیں۔ طے تھا کہ رابطہ صرف ضرورت پر، ورنہ خاموشی۔ آسکر شہر کے دوسرے حصے میں گم ہو گیا، میں اس طرف جہاں سیاحوں کی بھیڑ میں گھل جانا سب سے آسان تھا۔ ایک بڑے مال میں داخل ہوئی، بالکل ویسی جرمن سیاح جیسے برلن سے آئی ہو، ہلکا سا کنفیوزڈ مگر پرجوش۔ کیمرہ شاپ پر رکی، ایک چھوٹا DJI Osmo پاکٹ لیا، گمبل کے ساتھ، بل کیش میں ادا کیا، رسید جیب میں ڈالی اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد جان بوجھ کر وقت ضائع کیا، شاپ ونڈوز کے سامنے رکنا، ہاتھ سے بنے ترکش زیورات کو ہاتھ میں اٹھانا، رنگین سکارف کو گلے میں لپیٹ کر آئینے میں دیکھنا، کبھی فون نکال کر تصویر، کبھی کیمرہ اٹھا کر مختصر ویڈیو، ہر حرکت ایسی کہ کوئی سرویلنس مجھے صرف ایک بے ضرر سیاح سمجھے۔ دن ڈھلتا رہا، سورج کی روشنی اب سنہری ہو گئی تھی، سڑکوں پر سائے لمبے۔ میں نے ایک چھوٹی کافی شاپ میں داخل ہو کر صرف ایک ایسپریسو منگایا، زیادہ نہیں، کیونکہ کیفین زیادہ ہو تو ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگتے ہیں۔ پیتی ہوئی میں نے مشن کے اگلے قدم سوچے، پھر خود کو روک لیا۔ جلدی کرنا استنبول میں سب سے بڑا اشارہ ہوتا ہے، اور میں کوئی اشارہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی جب بھوک نے تیز چبھن دی۔ ہوٹل واپس جانے کا خیال آیا، مگر فوراً رد کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ قریب ٹھہرے سیاح اور مقامی لوگ اکثر اسی ریسٹورانٹ کا رخ کرتے ہیں، خاص طور پر شام ڈھلے۔ میں بھی اسی بہاؤ کا حصہ بننا چاہتی تھی، الگ نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچی تو باہر سے کیمرہ نکالا، سائن بورڈ کی ویڈیو، روشنی کا کھیل، اندر کی ہلچل، آتے جاتے لوگ، سب کچھ ایسے جیسے کوئی یوٹیوب بلاگر اپنا اگلا وائرل کلپ بنا رہی ہو۔ کیمرہ بند کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر روشنی مدھم مگر گرم،
ترکش موسیقی ہلکی سی بج رہی تھی، ہوا میں مصالحوں اور گرل کی خوشبو۔ سیدھی مینیجر ڈیسک پر گئی، مسکرا کر سلام کیا۔ وہ میانہ عمر آدمی انگریزی جانتا تھا، آسانی۔ صبح یہاں ناشتہ کیا تھا، بہت پسند آیا۔ سنا ہے یہ جگہ تاریخی ہے، کیا میں ریسٹورانٹ، کچن اور کھانوں کی چند ویڈیوز بنا سکتی ہوں، بس اپنی یادوں کے لیے؟ وہ ہنسا، کندھے اچکائے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ یوٹیوب کے لیے؟ نہیں، صرف ذاتی۔ اس نے ایک نوجوان ویٹر کو آواز دی، ترکش میں ہدایت دی کہ مجھے کچن دکھائے اور جہاں چاہے تصاویر بنانے دے۔ ڈائننگ ہال کے ساتھ ہی کچن کا سوئنگ دروازہ تھا، اسی کے پاس ایک تنگ سیڑھی اوپر جا رہی تھی۔ اوپر آفس کا اندازہ فوراً ہو گیا۔ دل کی دھڑکن ایک دھڑکا ماری، مگر باہر کچھ نہ دکھایا۔ ویٹر کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی تو وقت جیسے سست پڑ گیا۔ بھاپ، تیز مصالحوں کی خوشبو، شیفز کی آوازیں، سب کچھ ایک دھن میں۔ سامنے سے ایک آدمی باہر آ رہا تھا، داڑھی گرومڈ، آنکھیں تیز، چال میں وقار۔ ایک جھلک کافی تھی، سلطان۔ وہ رک گیا۔ ویٹر سے ترکش میں مختصر سوال۔ ویٹر نے جواب دیا۔ سلطان نے میری طرف دیکھا، براہ راست، گہری نظر سے، پھر مسکرایا اور انگریزی میں سلام کیا۔ میں اس جگہ کا مالک ہوں، خوش آمدید۔ میں نے پوری اعتماد سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے ملایا، گرفت، مضبوط، گرم اور لمحہ بھر زیادہ دیر تک۔ یہ اتفاقی نہیں تھا، جان بوجھ کر تھا۔ دل میں ہلکی سی الرٹ بجی، مگر چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تو ہاتھ خاموشی سے پیچھے لے لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند جملے تبادلہ ہوئے۔ وہ پوچھتا رہا کہ استنبول کیسا لگ رہا ہے، کتنے دن رہوں گی، اکیلی آئی ہوں؟ میں نے ہلکے پھلکے جواب دیے، جرمن سیاح والی معصومیت کے ساتھ۔ پھر اس نے ویٹر کو ترکش میں ہدایت دی، میری طرف مڑ کر بولا، اوپر میرے آفس میں آئیں، وہاں سے پورا ریسٹورانٹ اچھا نظر آتا ہے، بہتر ویڈیو بنے گی۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی، دعوت اور چیلنج دونوں۔ میں نے سر ہلایا، کیوں نہیں؟ کچن میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے میرا اصل مقصد وہی ہو۔ کھانوں کی ویڈیو بنائی، بھاپ اٹھتی برتنوں کی، رنگین پلیٹوں کی، شیفز کی تیز حرکتیں۔ خوشبو نے بھوک تیز کر دی، مگر اس وقت بھوک سے بڑھ کر کچھ اور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سلطان اوپر بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہوگا، شاید کیمرے سے، شاید کھلے دروازے سے۔ کچھ دیر بعد وہی ویٹر آیا، اشاروں اور ترکش کے چند لفظوں میں سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی، نہ جلدی نہ جھجک، دل کی دھڑکن سٹیڈی، مگر دماغ فل الرٹ۔ اب کھیل اصلی مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں ویٹر کے ساتھ اوپر گئی تو اوپر ایک بالکل تنگ سا کوریڈور تھا۔ آمنے سامنے دو دروازے تھے، ایک کے اوپر چھوٹی سی تختی لگی تھی، آفس، سادہ حروف میں، نہ زیادہ نمایاں نہ ہی کسی راز کو چھپانے والی۔ ویٹر نے دروازہ کھولا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور وہیں کھڑا رہا، جیسے اس کی حد یہیں ختم ہوتی ہو۔ میں اندر داخل ہوئی تو کمرے کی ہوا فوراً بدل گئی۔ لکڑی کی پرانی خوشبو، سگریٹ کا ہلکا سا دھواں اور ایک ایسا بھاری پن جو طاقت والے کمروں میں ہی محسوس ہوتا ہے۔ سامنے بڑی میز کے پیچھے سے سلطان اٹھا، مسکراہٹ چہرے پر تھی مگر آنکھیں گہری، جیسے مجھے تول رہا ہو۔ اس نے خوش آمدید کہا، آواز میں گرم جوشی، اور ہاتھ کے اشارے سے میز کے سامنے رکھے نفیس چمڑے کے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر وہ صوفہ چنا جو میز کے قریب تھا، اتنا قریب کہ بات واضح رہے مگر اتنا فاصلہ بھی کہ حد قائم رہے۔ کیمرہ دمبل سمیت میز پر رکھا اور سفری بیگ گود میں ہی رکھا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ سلطان ابھی بیٹھا نہیں، چند لمحے کھڑا رہا، میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظر سر سے پاؤں تک گئی اور واپس چہرے پر، پھر دوبارہ۔ اس کی آنکھیں میرے جسم کی لائنوں پر ٹھہرتیں، پھر چہرے پر آ جاتیں، بغیر کسی جھجک کے۔ یہ فلرٹ نہیں تھا، یہ کنٹرول کی کوشش تھی۔ میرے اندر ہلکی سی الرٹ بجی، مگر باہر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔
میں نے بیٹھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کا آفس خوبصورت ہے، ریسٹورانٹ کی طرح، تاریخی سا۔ وہ آخر بیٹھ گیا، میز کے پار مگر جسم تھوڑا آگے۔ کھانا کھائیں گی؟ میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے پہلے ہلکا سا انکار کیا، پھر بات کو ایک نرم سے اقرار میں موڑ دیا کہ بھوک بھی تھی اور یہ جگہ اتنی اچھی لگی کہ اس کی یادگار ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا، مسکراہٹ ذرا گہری ہو گئی۔ غیر ملکی یہاں آتے رہتے ہیں، جو ایک بار آ جائے دوبارہ ضرور آتا ہے۔ پھر اس کی نظر دوبارہ گھومی اور ٹھہری، جیسے وہ جان بوجھ کر حد چیک کر رہا ہو، خاص طور پر جیسے آپ، الگ، خوبصورت۔ لفظوں میں تعریف تھی مگر لہجہ ایسا تھا کہ جسم پر کپڑے کم لگنے لگیں۔ میں نے مسکراہٹ برقرار رکھی مگر اندر سے نوٹ کیا، یہ آدمی عادتاً طاقت دکھاتا ہے اور خواتین کو ایک چیز کی طرح دیکھتا ہے۔ میں نے شکریہ کہا، بس اتنا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ اسی دوران اس نے میز پر رکھا انٹرکام اٹھایا۔ ترکی زبان میں مختصر ہدایات دے، آواز نرم مگر انداز حکم والا۔ میں نے نظر نیچی رکھی، جیسے دلچسپی نہ ہو مگر کان پوری طرح کھلے رہے۔ بات کھانے کے بارے میں تھی اور شاید کسی اور چیز کے بارے میں بھی۔ بیگ سے ٹشو نکالنے کے بہانے میری انگلیاں بگ تک پہنچ گئیں۔ چھوٹا، ٹھنڈا، تیار۔ میں نے بیگ کو میز کے کنارے تک لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جان بوجھ کر کیمرے کو کنارے سے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ پھسلا اور قالین پر گر گیا۔ آواز ہلکی تھی مگر اتنی کہ توجہ ایک لمحے کو ادھر ہو جائے۔ میں فوراً جھکی، قدرتی تیزی سے مگر گھبراہٹ کے بغیر۔ اسی ایک سانس میں میرا ہاتھ میز کے نیچے گیا اور بگ کو لکڑی کی نچلی پٹی پر چسپاں کر دیا، وہ جگہ جہاں سایہ گہرا رہتا ہے اور جہاں ہاتھ کم ہی جاتا ہے۔ انگلیاں سٹیڈی تھیں، سانس برابر، کام مکمل۔ میں نے کیمرہ اٹھایا، اسکرین چیک کی، ڈمبل سیدھی کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سلطان دیکھ رہا تھا، اس کی بن میں ہلکی سی اٹھی۔ ٹھیک ہے؟ بالکل، قالین نے بچا لیا، میں نے مسکرا کر کہا اور واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے سر ہلایا، مسکراہٹ واپس آ گئی مگر اب اس میں کچھ اور بھی تھا، جیسے میری چھوٹی سی بے احتیاطی اسے زیادہ دلچسپ لگنے لگی ہو۔ کھانا 5 منٹ میں نے نرمی سے احتجاج کیا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، نیچے بھی کھا سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بات روک دی اور نظر پھر سے میری طرف یوں آئی جیسے وہ جگہ نہیں اختیار دیکھ رہا ہو۔ یہاں بہتر ہے، پرائیویٹ۔ لفظ پرائیویٹ میں کچھ تھا جس نے میرے اندر والی الرٹ کو تیز کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا، جرمنی سے اکیلی آئی ہو یا کسی کے ساتھ؟ میں نے ٹھہرے بغیر جواب دیا، ایک دوست کے ساتھ، آسکر۔ وہ کام سے باہر گیا ہے، لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں، حساس نوعیت کا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک مختصر سی چمک آئی، اتنی کم کہ عام آدمی پکڑ نہ پائے مگر میرے لیے واضح تھی، جیسے حساس نوعیت کے نام نے اسے کہیں کچھ چھو لیا ہو۔ وہ کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ انٹرکام بج اٹھا۔ اس نے چند الفاظ سنے، پھر بس ٹھیک ہے کہہ کر انٹرکام بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی واپس آ گئی مگر اب وہ خاموشی ہلکی نہیں تھی، وہ بھاری تھی، تناؤ سے بھری ہوئی، جیسے اگلا لمحہ کچھ بھی لا سکتا ہو۔ سلطان کی نظر اب بھی مجھ پر تھی، بار بار، بغیر پردے کے۔ اب کھیل واقعی خطرناک ہو رہا تھا۔ سلطان اٹھا اور میرے لیے دروازہ کھول دیا، ظاہر میں احترام مگر اس کی نظر ایک لمحے کو میرے جسم پر ٹھہری، جیسے کوئی اندازہ لگا رہا ہو۔ چلے کھانا کھاتے ہیں۔ میں باہر نکلی تو اس نے آفس کے سامنے والا دوسرا دروازہ کھولا، چھپا ہوا، بغیر تختی کے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کمرہ نہیں تھا، یہ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہال تھا، چھوٹا مگر پرتعیش۔ ایک طرف لمبی ڈائننگ ٹیبل، چمکتی لکڑی کی، چاروں طرف آرام دہ صوفے، دیوار پر بڑی LCD
اور ہوا میں وہی بھاری پن جو صرف اہم باتوں والے کمروں میں ہوتا ہے۔ یہاں ڈیلز ہوتی تھیں، اصل، حساس اور خاموش۔ میری پریشانی کی وجہ فوراً واضح ہو گئی۔ جو بگ میں نے آفس میں لگایا تھا وہ اب بیکار تھا۔ میرے پاس ایک ہی تھا اور اب اسے نکالنا ناممکن۔ غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ آفس ہی اصل جگہ ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی مگر میں نے چہرے پر کچھ نہیں آنے دیا۔ سلطان نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے، فاصلہ کم، اتنا کہ آنکھیں آسانی سے مل سکیں۔ کھانا آیا، گرم تر پلیٹیں، کباب، تازہ سلاد اور شراب کی بوتل۔ وہ خود شراب انڈیل رہا تھا اور اس کی نظر بار بار مجھ پر پھسلتی، چہرے سے نیچے، جسم کی لائنوں پر ٹھہر کر واپس اوپر آتی، جیسے کھانے سے زیادہ دلچسپی مجھ میں ہو۔ آپ کو استنبول کیسا لگ رہا ہے لینا؟ اس نے پوچھا، آواز نرم مگر گہری۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پراسرار، جتنا دیکھتی ہوں اتنا ہی چھپا ہوا لگتا ہے۔ وہ ہنسا، آنکھیں ذرا تنگ ہوئیں۔ بالکل میری طرح۔ لوگ مجھے ریسٹورانٹ والا سمجھتے ہیں مگر یہ صرف ایک چہرہ ہے، اصل کام اور بھی ہیں۔ کھانا چلتے چلتے بات بھی چلتی رہی۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا، خاندانی کاروبار، باپ سے وراثت، استنبول کی سیاست اور تجارت میں روابط۔ مگر وہ جو کچھ بتا رہا تھا اس میں زیادہ تر وہی تھا جو میں سننا چاہتی تھی۔ حساس معاملات کا اشارہ، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں، سرحد پار سودے جو خاموشی سے طے ہوتے ہیں۔ وہ چارہ پھینک رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں تک لالچ میں آتی ہوں۔ میرا فون میز پر تھا، وائس ریکارڈنگ آن، خاموشی سے سب کچھ کیپچر کر رہی تھی۔ اچانک اسکرین روشن ہوئی۔ میسج تھا، ڈیئر، میں کمرے میں آ چکا ہوں، آسکر کا۔ مختصر مگر خطرناک، خاص طور پر اس جگہ اور اس آدمی کے سامنے۔ میں نے سلطان کی طرف دیکھا، معذرت والی مسکراہٹ دی۔ معذرت، ایک میسج، اور فوراً جواب ٹائپ کیا، اوکے۔ سلطان نے کچھ نہیں پوچھا مگر آنکھیں تیز تھیں۔ میں نے خود ہی بات ہلکی کی، میرا دوست واپس آ گیا ہے، بس اطلاع تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، تو اسے بھی بلا لیں، مجھے خوشی ہوگی، ایک جرمن جوڑا، دلچسپ ہوگا۔ نظر پھر میرے جسم پر گھومی، جیسے آسکر کو بلانے کا مطلب مجھے اور قریب کھینچنا ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، ضرور، اگلی بار۔ مگر اندر سے الرٹ تیز، یہ آدمی ہمیں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے، شاید چیک کرنے کے لیے، شاید جانچنے کے لیے کہ ہم واقعی کون ہیں۔ پھر اس نے بات کا رخ بدلا، بالکل احتیاط سے، جیسے کوئی ماہر مچھلیاں پکڑنے والا چارہ آگے سرکاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا حساس ادارے میں کام کرتی ہیں، جرمنی میں، کس قسم کا کام؟ اس کی آنکھوں میں دلچسپی تھی، صرف میرے جسم میں نہیں، اس امکان میں بھی جو میں لا رہی تھی۔ یہ فلرٹ کا حصہ بھی تھا مگر اصل کھیل یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ میں نے ہلکا سا جھک کر آگے آتے ہوئے آواز میں رازداری کا ایک دھاگا ڈال دیا، یورپی سیکیورٹی سے متعلق، انفارمیشن شیئرنگ، سرحد پار روابط۔ کبھی کبھار ہمیں ایسی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے جو عام راستوں سے نہیں ملتی۔ فرضی تھا مگر دھندلا، اتنا کہ لالچ جگے مگر اتنا واضح نہیں کہ الارم بج جائے۔ اس کی بھنویں ہلکی سی اٹھی، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دلچسپ، ترکی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خاص معلومات رکھتے ہیں، پاکستان، ایران، مشرق وسطیٰ سے۔ کچھ لوگ اسے بیچتے بھی ہیں اگر صحیح خریدار مل جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سیدھا میری طرف دیکھتا رہا، ری ایکشن کا انتظار۔ یہی بیٹ تھا، دیکھ رہا تھا میں کاٹتی ہوں یا نہیں۔ میں نے دلچسپی دکھائی مگر ناپ تول کر۔ ہاں، ہم نے سنا ہے استنبول میں کچھ راستے ہیں جو بہت کارآمد ہو سکتے ہیں اگر کوئی قابل اعتماد ذریعہ ہو تو۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لالچ کی چمک۔ وہ ذرا آگے جھکا، آواز اور نیچی کر دی۔ فرض کریں مجھے ایسے ذرائع کا پتہ ہو، حساس ڈیٹا جو یورپ میں بہت قیمت رکھتا ہو، کیا آپ کے ادارے کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دل دھڑکا۔ یہ وہی تھا جو ہم چاہتے تھے مگر اب وہ ہمیں اپنے جال میں لپیٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہم بائر تھے، کوئی ایسا یورپی نیٹ ورک جو ڈیٹا خرید سکتا ہو،
میں نے مسکرا کر ہلکی سی جھجک دکھاتے ہوئے کہا، ہو سکتی ہے اگر قیمت اور اعتبار درست ہو۔ میرے دوست آسکر کو بھی ایسے معاملات میں دلچسپی ہے، وہ زیادہ تکنیکی پہلو دیکھتا ہے۔ اس نے ہنس کر سر ہلایا، مگر آنکھیں اب بھی تیز تھیں۔ تو آسکر کو بھی لائیں، اگلی بار ہم تینوں بیٹھیں، تفصیل سے بات کریں، میں آپ دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ نظر پھر سے پھسلی، ایسے جیسے سودا صرف معلومات کا نہ ہو۔ آپ جیسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، خوبصورت، ذہین اور کاروبار سمجھنے والے۔ استنبول میں کچھ دن اور رہیں، میں آپ کو شہر کی اصل خوبصورتی دکھاؤں گا، اور شاید کچھ اور بھی۔ یہ دعوت تھی، معلومات کی بھی اور ذاتی بھی۔ وہ ہمیں جال میں پھنسا رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ ایک نیا بڑا گاہک ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر فون کی طرف ایک نظر ڈال کر کہا، دیکھیں گے، آسکر سے مشورہ کروں گی۔ اب ایکسٹریکشن کا وقت قریب تھا، مزید دیر یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو وہ اٹھا اور میرے قریب آ گیا، بہت قریب۔ اگلی ملاقات جلد، آسکر کو بھی لائیں۔ اس نے ہاتھ ملایا، گرفت مضبوط تھی اور ذرا دیر تک قائم رہی۔ میں نے ہلکا سا پیچھے کھنچ کر ہاتھ چھڑایا، مسکراہٹ برقرار رکھی۔ ضرور۔ میں نیچے ہال سے گزر کر باہر نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، استنبول کی سڑکیں ابھی بھی زندہ تھیں، مگر میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے سڑک پار کی، چند قدم چلی، پھر ہلکا سا رک گئی۔ ایک سایہ یا شاید وہم۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ریسٹورانٹ کا دروازہ بند تھا۔ کوئی واضح تعاقب نظر نہیں آیا، مگر جاسوسی کی دنیا میں چیزیں کبھی واضح نہیں ہوتی۔ سلطان جیسا آدمی اکیلا کام نہیں کرتا۔ ممکن ہے اب سے میری نگرانی ہو رہی ہو، یا کم از کم ہوٹل تک کا راستہ چیک کیا جا رہا ہو۔ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوئی تو روشنیاں مدھم تھیں۔ ریسیپشن پر ایک آدمی فون دیکھ رہا تھا، عام سا، مگر اسی میں خطرہ بھی ہوتا ہے۔ عام لوگ زیادہ دیر یاد نہیں رہتے اور اسی لیے زیادہ آسانی سے قریب آ جاتے ہیں۔ میں لفٹ میں اکیلی چڑھی، اپنے فلور پر اتری، پھر کمرے کے دروازے کے سامنے رکی اور طے شدہ کوڈ میں دستک دی۔ 2 تیز، 1 آہستہ۔ دروازہ فوراً کھلا۔ آسکر سامنے تھا، آنکھیں تیز، چہرہ ساکت۔ میں اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور بیگ میز پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی اب بھاری لگ رہی تھی، جیسے میری غلطی کا وزن بھی اس میں شامل ہو گیا ہو۔ آسکر نے مجھے اوپر سے نیچے تک نہیں، سیدھا چہرے پر دیکھا اور آہستہ بولا، کیسا رہا؟ میں صوفے پر بیٹھ گئی، ایک سانس لی اور شروع کیا۔ سلطان سے ملاقات ہو گئی، میں آفس میں گئی، بگ لگا دیا، لیکن غلطی ہو گئی۔ اصل میٹنگ روم آفس سے متصل ایک الگ کمرہ ہے، وہی اصل ڈیلز ہوتی ہیں۔ آفس والا بگ اب بیکار ہے۔ میری آواز میں ریگریٹ تھا، واضح، یہ میری غلطی تھی۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ آفس وہی ہے جہاں ڈیسک اور صوفے ہیں۔ ایک پروفیشنل جاسوس فرض نہیں کرتا، خاص طور پر جب کنفرم کرنے کا موقع موجود ہو۔ دل میں خود پر غصہ تھا، یہ مشن کو مہنگا پڑ سکتا تھا۔ آسکر نے سر ہلایا، مگر چہرہ سخت نہیں ہوا۔ اس کی جگہ اس نے ایک مختصر سی مسکراہٹ دی۔ لیکن تم اندر تک گئیں، یہ بڑی بات ہے۔ میں نے ریکارڈنگ آن کی، فون میز پر رکھا۔ یہ سنو، اس نے اشارے دیے۔ استنبول کے چینلز، حساس ڈیٹا کی خرید و فروخت، اور یہ لالچ کہ صحیح خریدار ہو تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ وہ ہمیں بائر سمجھ رہا ہے، خاص طور پر جب میں نے ادارے کا ذکر کیا، اور تمہارا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اگلی ملاقات میں تمہیں بھی بلانا چاہتا ہوں۔ آسکر نے ریکارڈنگ سنی، اس کی آنکھیں ذرا تنگ ہوئیں، جیسے وہ ہر لفظ کے پیچھے والا مقصد پکڑ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ ماریا، تم نے آدھا مشن آسان کر دیا۔ سلطان جیسے آدمی کو یوں کھولنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تمہارا انسٹنکٹ چل گیا، جہاں میرا پلان شاید دیوار سے ٹکرا جاتا۔ اس کی آواز میں تعریف تھی، ایک غیر معمولی گرمجوشی۔ وہ بہت قریب آ گیا اور اچانک اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا، انگلیاں نرم مگر گرفت مضبوط۔
اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھیں۔ تم نے میرا پورا پلان بدل دیا اور بہتر کر دیا۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ آج تک کسی مرد نے مجھے اس طرح نہیں چھوا تھا، نہ مشن میں نہ باہر۔ جسم میں ایک لہر سی اٹھی، گال گرم ہو گئے۔ میں ایک لمحہ دم بخود رہی، نظریں خود بخود جھک گئیں، مگر میں نے ہاتھ نہیں جھٹکا۔ یہ لمحہ مشن کا حصہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ ایسی کیمسٹری جو خاموشی میں بڑھتی ہے اور اسی لیے خطرناک بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ فوراً رک گیا، ہاتھ ہٹائے، ایک قدم پیچھے ہوا۔ سوری مریا، یہ مناسب نہیں تھا۔ میں لیڈ ہوں اور یہ لائن کراس کرنا غلط ہے۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو شرمندہ پڑ دیا، آنکھیں نیچی، جذبات میں بہہ گیا۔ میں نے سانس سنبھالی، دل اب بھی تیز تھا۔ کوئی بات نہیں، مشن پہلے ہے۔ مگر اندر سے میں نے تسلیم کیا، یہ لمحہ اچھا لگا، اور یہی چیز اسے زیادہ خطرناک بنا رہی تھی۔ ہم فوراً واپس پلان پر آئے۔ آسکر نے میز پر کاغذ کھولا اور ٹائم لائن لکھ دیا۔ اگلی ملاقات کل، میں ساتھ جاؤں گا۔ دوسرا بگ میٹنگ روم میں لگائیں گے، سلطان سے مزید نکالیں گے۔ ڈیٹا کیا ہے، کس کے ذریعے آ رہا ہے، اور اگر پاکستان کا ذکر دوبارہ آئے تو وہاں سے کھینچیں گے۔ مگر ڈینجر یہ ہے کہ وہ تمہیں آبزرو کر رہا ہوگا۔ ریسٹورانٹ سے نکلنے کے بعد تم نے جو سایہ محسوس کیا وہ وہم نہیں بھی ہو سکتا۔ اب وہ مجھے بھی چیک کرے گا، ہمارے کور کو، ہمارے تعلق کو۔ ایک غلطی اور ہم ایکسپوز۔ میں نے سر ہلایا۔ ریگریٹ ابھی بھی اندر کہیں چبھ رہا تھا۔ بگ والی غلطی میری تھی، اگلی بار کنفرم کیے بغیر ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ اگلی صبح ہم تیار ہوئے۔ آسکر جرمن بزنس مین کا کور، میں سیاح، اور باہر کی دنیا میں لینا تھی۔ کمرے کے اندر مریا۔ ہم ریسٹورانٹ پہنچے، الگ الگ مگر پلان کے مطابق۔ سلطان نے استقبال کیا، مسکراہٹ وہی گہری۔ آسکر، خوش آمدید، لینا نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ ہم اسی میٹنگ روم میں بیٹھے، وہی پرائیویٹ ہال۔ کھانا آیا، مگر بات جلد ہی سودے پر آ گئی۔ سلطان فلرٹ کرتا رہا، میری طرف نظر بار بار گھومتی، اور آسکر کو وہ ایسے دیکھتا جیسے کوئی مقابلہ ہو۔ پھر اس نے ہلکے سے کہا، لینا، آپ کی کمپنی کو کیا چاہیے؟ حساس ڈیٹا؟ پاکستان کی سرحدوں سے؟ میں نے آسکر کی طرف دیکھا۔ وہ نہ زیادہ جھکا نہ زیادہ پیچھے ہوا، بس اتنا بولا، ہاں اگر قیمت ٹھیک ہو اور سورس قابل اعتماد ہو۔ سلطان ہنسا اور آگے جھکا۔ ایک پاکستانی ہے، انگلینڈ سے کل آ رہا ہے کچھ سیل کرنے۔ تفصیل ابھی نہیں دے سکتا، مگر بڑی چیز ہے، آپریشنز کا ڈیٹا۔ دلچسپی؟ اس نے نام نہیں بتایا، مگر یہ اشارہ کافی تھا۔ پھر اس نے جملہ پھینکا، مسکراہٹ میں لپٹا ہوا زہر، لینا، آسکر خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسا پارٹنر ملا۔ آسکر نے مسکرا کر جواب دیا، مگر میں نے اس کے جبڑے کی سختی دیکھ لی۔ اندر ٹینشن بڑھ رہی تھی، اور اسی ٹینشن کے بیچ مجھے موقع ملا۔ کھانا چل رہا تھا۔ سلطان ایک لمحے کو فون پر لگا، اور میں نے میز کے نیچے ہاتھ کی معمولی سی حرکت میں بگ اپنی جگہ لگا دیا، ایسے جیسے میں بس نیپکن سیدھا کر رہی ہوں۔ کام مکمل۔ ملاقات ختم ہوئی تو سلطان نے ایک آخری دعوت دی، آنکھوں میں وہی چمک جو اب بزنس اور ذاتی دونوں رنگ لیے ہوئے تھی۔ کل آئیں لینا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، خاص ڈیٹا لا رہا ہے، آپ دیکھیں، شاید دلچسپی ہو۔ آسکر اور میں باہر نکلے، الگ الگ راستوں سے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سایہ نہیں تھا، صرف استنبول کی شام کی بھیڑ۔ دل میں جو الرٹ اٹھا تھا وہ شاید وہم نکلا۔ سلطان ابھی تک ہمیں بائر سمجھ رہا تھا، تھریٹ نہیں۔ ہم سرحد پار کر کے ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ بند کرتے ہی جیسے سانس واپس آئی۔ آسکر نے لیپ ٹاپ کھولا اور بگ کی فیڈ چیک کی۔ دونوں کمرے کور ہو گئے۔ آفس والا بگ بھی ایکٹیو ہے۔ ممکن ہے سلطان وہاں بیٹھ کر پلان کرتا ہو۔ غلطی نہیں، فائدہ ہو گیا۔ میں نے سر ہلایا، مگر اندر سے ریلیف واضح تھا۔ بگ کی پوزیشن نے ہمیں ڈبل کوریج دے دی تھی، میٹنگ روم بھی، آفس بھی۔ اب سلطان کی باتیں صرف سننی نہیں تھی، میپ بھی کرنی تھیں۔ رات پلان میں گزری۔
ऑस्कर खिड़की के पास खड़ा होकर रेस्टोरेंट के बाहर की मूवमेंट नोट करता रहा और मैं रिकॉर्डिंग्स रिव्यू करती रही। केमिस्ट्री वाला वो लम्हा अब दौर लग रहा था। मिशन पहले, बाकी सब बाद में। अगली शाम में अकेली रेस्टोरेंट पहुंची। लीना का कवर ठीक बैठा हुआ था। जर्मन सयाह, पुरजोश मगर प्रोफेशनल। सुल्तान ने इस्तकबाल किया, मुस्कुराहट हमेशा की तरह गहरी। लीना, खुशामदीद, मेरा मेहमान आ गया है। मैं मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ एक आदमी पहले से बैठा था। मियाना उम्र, सूट में, चेहरा थका हुआ मगर आंखें चौकस। मुमताज़ आलमगीर। वो उठा, हाथ मिलाया, गिरफ्त मजबूत। नज़र सीधी मेरे चेहरे पर ठहरी, फिर एक हल्की सी हरकत में नीचे गई और वापस ऊपर आ गई। सुल्तान ने तारुफ करवाया, ये लीना, जर्मन पार्टनर, हसास मामलात में दिलचस्पी रखती हैं। मुमताज़ की मुस्कुराहट आई, दिलचस्पी वाली। खुशामदीद लीना, जर्मन इदारों की साख अच्छी है? उसकी नज़र बार बार मुझ पर रुकती, जिस्म की लाइनों पर भी, सुल्तान की तरह मगर ज़्यादा सटल। ये बिजनेस था मगर उसमें ज़ाती टच दानिस्ता मिलाया जा रहा था। हम बैठे तो बात शुरू हुई। मुमताज़ ने फ़ाइल खोली और डेटा की तफसील सामने रख दी। पाकिस्तान की सरहदी ऑपरेशंस, अंदरूनी नेटवर्क्स, कुछ नाम, कुछ लोकेशंस, ये सब फ्रेश है, कीमत मुनासिब। सुल्तान खामोश बैठा देखता रहा मगर उसकी आंखें बोल रही थीं। वो ये जांच रहा था कि मैं कहाँ तक जाती हूँ और कहाँ रुकती हूँ। मैंने दिलचस्पी दिखाई। अच्छा लग रहा है, हमारे इदारे को ऐसी मालूमात की ज़रूरत रहती है, यूरोप में बदलती सूरत हाल के लिए। दिल में सोचा, ये सिर्फ बैट नहीं, मुमकिन है ये किसी बड़े खेल का दरवाज़ा हो। असल में हमें ये डेटा ख़रीदना नहीं, रोकना है। अगर मैं जज्बात में आकर हाँ कह दूँ तो हम अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मुमताज़ ज़रा आगे झुका, मुझे देखते हुए। लीना, आप जैसे प्रोफेशनल के साथ डील करना अच्छा लगता है। खूबसूरत और ज़हीन, नायाब कॉम्बिनेशन। फ्लर्ट वाज़े था मगर बिजनेस के अंदर लिपटा हुआ। उसकी नज़र फिर से फिसली, मुस्कुराहट में लालच। सुल्तान हंसा मगर मैंने महसूस किया वो सब कुछ नोट कर रहा है, लफ्ज़ भी, तवक्कुफ़ भी और मेरी आंखों की हरकत भी। बात आगे बढ़ी, कीमत, डिलीवरी, गारंटी, मगर कुछ मेल नहीं खा रहा था। मुमताज़ की कीमत ज़्यादा, शर्तें सख्त और टाइमलाइन ऐसा जैसे वो जल्दी में हो। आखिर में सुल्तान ने बात समेट दी, ठीक है, आराम से सोचें। लीना, अगर आपको तसल्ली नहीं तो हम और पार्टी भी देख लेंगे। मुमताज़ की बुनवे हल्की सी उठी मगर वो मुस्कुराया और मुस्कुराहट के साथ नज़र फिर मुझ पर रोक ली। हाँ, शायद बेहतर ऑप्शन मिल जाए, मगर लीना, अगर दिल बदले तो राब्ता करें। सौदा नहीं बना। सुल्तान ने मुमताज़ को अलविदा कहा। हम तीनों बाहर निकले। मुमताज़ के लिए टैक्सी आ गई। वो बैठा, जाता हुआ हाथ हिलाया और नज़र फिर भी मुझ पर थी। फिर सुल्तान और मैं वापस अंदर आ गए। क्यों नहीं बना? मैंने पूछा, ऐसे जैसे वाकई बायर हूँ और बस कीमत पर अटक गई हूँ। सुल्तान मुस्कुराया, ज़रा करीब आया, क्योंकि असल ख़रीदार कोई और है, एक इंडियन एजेंट। सौदा पहले से तय है, मुमताज़ को पता नहीं। मैंने आपको बस टेस्ट किया, देखा कि आप कितनी संजीदा हैं। दिल धड़का, ये एक ट्रैप था या बस उसकी बड़ाई? मगर उसकी आंखों में लालच था और लालच सच के करीब भी ले जाता है। वो मज़ीद करीब आया, मगर आप मुझे पसंद आई लीना। अगर आप चाहें तो अलग डील हो सकती है, बेहतर कीमत पर। फ्लर्ट अब खुला था। उसका हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ा। मैंने हल्का सा पीछे हटकर मुस्कुराहट बरकरार रखी। देखेंगे। मैं बाहर निकली तो फ़ोन पर ऑस्कर का मैसेज आया, मुमताज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं सीधी सड़क पार करके होटल वापस आई। कदम नॉर्मल रखे मगर नज़र चारों तरफ चलती रही। कोई टेल नहीं, सिर्फ रात की आम हलचल, टैक्सियों के हारन, दुकानों की रोशनियाँ और लोगों की बेफिक्री जो मुझे हमेशा अजनबी लगती है। कमरे में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया,
बैग एक तरफ रखा और सीधा मेज पर बैठकर लैपटॉप खोल लिया। हेडफोन लगाए और बग की फीड चेक की। पहले मीटिंग रूम वाला, खामोशी, कमरा खाली। फिर ऑफिस वाला, दिल की धड़कन तेज हो गई। सुल्तान की आवाज़ आ रही थी फ़ोन पर, लहजा बेतकल्लुफ़ मगर कंट्रोल्ड। शर्मा, कल हर हाल में पहुँचो, जो कुछ है ले आना। जर्मन पार्टी तैयार है, मुनासिब सौदा तय हो जाएगा। एक मुख्तसर पॉज, फिर सुल्तान की आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट। हाँ, और पार्टी दिलचस्प है। फ़ोन बंद, खामोशी। मैं वहीं रुक गई। हेडफोन कानों पर थे मगर मैं कुछ सेकंड तक सांस तक नहीं बदली। शर्मा, ये RAW का कोड नाम लग रहा था, इंडियन इंटेलिजेंस का। सुल्तान का असल खरीदार वो था और मुमताज़ सिर्फ एक ऑप्शन या डिस्ट्रैक्शन। ज़हन में नक्शा बना, सुल्तान ब्रोकर, मुमताज़ सेलर, शर्मा बायर। जर्मन पार्टी यानी मैं, लीना, को सुल्तान अब भी लालच दे रहा था, मगर असल डील इंडियन की तरफ जा रही थी। खेल अब 3 तरफा हो गया था और हमारा मकसद सिलसिला ख़त्म करना अब मज़ीद पेचीदा। मैंने आहिस्ता से हेडफोन उतारे, जैसे ज़ोर से उतारूं तो सोच टूट जाएगी। दिमाग ठंडा करना ज़रूरी था, ख़ास तौर पर इसलिए कि मुमताज़ को ठिकाने लगाने का ख्याल खुद ब खुद जहन में आ रहा था। ऑस्कर अभी बाहर था, मुमताज़ को फॉलो कर रहा था। मुझे उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार था। मैं उठी और कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी शुरू कर दी। ऑप्शंस जहन में घूम रहे थे। मुमताज़ अकेला है, किसी मामूली होटल में। कल शर्मा से पहले उसे ख़त्म करना या इंतज़ार करके सबको एक जगह जमा करना, दोनों में ख़तरा था। अगर मुमताज़ गायब हुआ तो सुल्तान फ़ौरन अलर्ट हो जाएगा और शर्मा गायब भी हो सकता है या मज़ीद सख्त हो सकता है। और अगर हम इंतज़ार करें तो तीनों लाइनें एक जगह मिलेंगी, मगर एक ही जगह ज़्यादा वेरिएबल्स, ज़्यादा रिस्क। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क पर लोग चल रहे थे, मगर मेरे अंदर हिसाब चल रहा था, वक्त, जाविया और गलती की कीमत। इसी सोच के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। तयशुदा कोड, 2 तेज़, 1 आहिस्ता। ऑस्कर वापस आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया। चेहरा संजीदा था, मगर उसमें एक छोटा सा इत्मीनान भी था, जैसे उसने वो चीज़ देख ली हो जो देखनी थी। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया, फिर लॉक चेक किया। हाथ जेब के करीब गया, जैसे आदतन गियर कंफर्म कर रहा हो, हमेशा तैयार। मुमताज़ एक मामूली होटल में है, शहर के किनारे। उसकी आवाज़ कम थी। कमरा 312, अकेला था। फाइलें देख रहा था जब मैंने चेक किया। कल सुल्तान से मिलेगा। मैंने सर हिलाया। अच्छा काम। अब ये सुनो। मैंने लैपटॉप पर वही रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। सुल्तान की कॉल शर्मा को। ऑस्कर ने हेडफोन एक कान पर रखा और सुना। उसकी आंखें तंग हुईं। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो खुशी से ज़्यादा कन्फर्मेशन की होती है। ज़बरदस्त, वो आहिस्ता बोला। यही चाहिए था। शर्मा रॉ का है, तकरीबन यकीनी। सुल्तान दोनों तरफ खेल रहा है। मुमताज़ को वो बेच रहा है और हमें भी बेचने की कोशिश कर रहा है। वो खुश भी था और मुतमईन भी, और इसी इत्मीनान में वो एक कदम करीब आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बस एक लम्हे के लिए, मगर लम्स सीधा दिल के अंदर उतर गया। तुमने मिशन को आगे बढ़ाया मरिया। अकेली अंदर जाकर ये सब निकालना रेयर है। मेरे अंदर एक गर्म लहर उठी। तनाव में, ख़तरे में ये छोटी सी तारीफ़ भी सहारा बन जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें मिलाएं। तुम भी बाहर से सपोर्ट कर रहे हो, हम टीम हैं ऑस्कर। वो लम्हा ज़रा ठहर गया। ऑस्कर ने हाथ वापस नहीं खींचा, बल्कि थोड़ा सा और करीब आया। आवाज़ नरम हुई मगर कंट्रोल में। हाँ, टीम, मगर तुम। उसने एक सेकंड तवक्कुफ किया, जैसे खुद अपने अल्फाज तोल रहा हो। तुम मुझे बदल रही हो। पहले सिर्फ मिशन था, अब। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर बात काट दी, मगर नरम अंदाज में। अब भी मिशन पहले है। फिर मैंने खुद भी सच बोल दिया, इतना ही जितना कहना महफूज था। लेकिन हाँ,
کچھ بدل رہا ہے۔ وہ جھکا نہیں اور نہ میں نے خود کو آگے کیا، بس ایک خاموش حقیقت کمرے میں کھڑی رہی۔ پھر آسکر نے گہرا سانس لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مشن پہلے، اس نے خود کو بھی یاد دلایا اور مجھے بھی۔ ہم فوراً واپس کام پر آ گئے۔ آسکر نے میز پر کاغذ کھولا اور مختصر نوٹس بنانے لگا۔ میرے پاس ممتاز کا لوکیشن ہے، اس کی روٹین بھی۔ اگر ہمیں انٹروین کرنا ہے تو آج رات بہترین ہے۔ کل وہ سلطان کے پاس جائے گا اور پھر شرما کے آنے سے پہلے سب کچھ تیز ہو جائے گا۔ میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور میرے پاس شرما کی لائن ہے۔ سلطان نے خود کنفرم کر دیا کہ جرمن پارٹی تیار ہے، یعنی ہم ابھی بھی اس کے لیے ایک بیٹ ہیں۔ آسکر نے سر ہلایا۔ یہ ریکارڈنگ گیم چینجر ہے، اس کے بغیر ہم اندازے پر چل رہے تھے، اب ہمارے پاس چین واضح ہے۔ میں نے ایک لمحہ ٹھہر کر اپنا آئیڈیا سیدھا رکھا، چھپایا نہیں۔ میرا پلان سنو، ایک ایک کر کے لنکس توڑتے ہیں۔ پہلے ممتاز، کیونکہ وہ اکیلا اور کمزور لنک ہے، پھر سلطان کیونکہ وہ بروکر ہے اور سب کو جوڑ رہا ہے، اور آخر میں شرما، جب وہ ڈیل کے لیے آئے تب۔ یوں سلسلہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، بغیر بڑے شور کے۔ آسکر نے میری طرف دیکھا، بھوی تنگ ہو گئیں، چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا بولا، یہ رسکی ہے ماریا، حکم تھا کلین اور کنٹرولڈ۔ تمہارا پلان وقت مانگتا ہے اور ہر قدم کے ساتھ ایکسپوجر کا رسک بڑھتا ہے۔ ایک غلطی اور سب الرٹ ہو جائیں گے۔ میں نے ضد کی، مگر جذباتی نہیں، حساب سے۔ لیکن اب ایک وقت میں ممکن نہیں رہا۔ شرما کل آ رہا ہے، ممتاز بھی اگر الرٹ ہو گیا تو سب ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم کنٹرول میں رہیں گے۔ آسکر اٹھا، کمرے میں 2 چکر لگائے، جیسے وہ خود اپنے اندر کے اصول توڑنے سے پہلے آخری بار سوچ رہا ہو۔ پھر وہ رکا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا اور باہر ایک نظر ڈال کر واپس مڑا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے آہستہ کہا، میرا پرانا پلان اب فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے فیصلہ جسم سے نکال رہا ہو، اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فائنل، تمہارا پلان چلے گا، لیکن ہر قدم کے ساتھ آلٹرنیٹس، اور اگر ایک چیز بھی آف لگی ہم فوراً کٹ کر دیں گے۔ میں نے سر ہلایا، ڈن۔ رات کے گہرے ہونے کا انتظار شروع ہو گیا۔ ہم نے گیئر چیک کیا، روٹس کے آلٹرنیٹس بنائے، سگنلز ری کنفرم کیے، اور سب سے زیادہ اہم چیز ایگزٹ ذہن میں بٹھائی۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی کمزوری کی نہیں تھی، یہ تیاری کی خاموشی تھی اور انتظار کی۔ رات کی گہرائی میں ڈوبے شہر کی سڑکیں اب خاموش تھیں، صرف دور دور سے گاڑیوں کی آوازیں اور کبھی کبھار کسی رات کے مسافر کی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھیں۔ وقت رات کے 12 بجے سے آگے نکل چکا تھا، اور ہوٹل کے اس کمرے میں جو ہمارے لیے ایک عارضی پناہ گاہ تھا، میں واش روم میں کھڑی اپنے آپ کو شیشے میں گھور رہی تھی۔ یہ کوئی عام تیاری نہیں تھی، یہ ایک خاص مشن کی تیاری تھی، جہاں ہر تفصیل اہم تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، میری جلد پر ہلکی سی چمک، آنکھوں میں ایک پر اسرار چمک، اور لبادہ جو میرے منحنی جسم کو اس طرح ڈھانپ رہا تھا کہ یہ رازداری اور کشش کا امتزاج تھا۔ آج آدھی رات کو کسی کو ایک ایسا جھٹکا دینا تھا جو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجائی، اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ باہر کمرے میں آسکر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبا پٹھوں والا آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چوکنا پن رہتا تھا۔ ہم دونوں اس مشن کے پارٹنر تھے، لیکن ہمارا رشتہ پروفیشنل تھا، کم از کم اب تک تو۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہا ہو کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہے۔ تیار ہو ماریا؟ اس نے پوچھا، لیکن میں نے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ ہم نے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا، چابی چیک کی، اور ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے باہر روڈ پر آ گئے۔ شہر کی روشنیاں اب بھی جگمگا رہی تھیں، لیکن رات کی یہ گھڑی ایسے لوگوں کی تھی جو اندھیرے میں کام کرتے ہیں۔ آسکر نے روڈ پر کھڑی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا،
اور ہم دونوں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہم ایک جوڑے کی طرح لگ رہے تھے، ایک نارمل خوشحال جوڑا جو رات کی سیر کر رہا ہو۔ ڈرائیور نے پوچھا کہاں جانا ہے، لیکن آسکر کو راستہ معلوم تھا۔ اس نے ایک ایڈریس بتایا جو ہماری منزل سے تھوڑا پہلے تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ ٹیکسی شہر کی خوبصورت سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں لوگ اب بھی جاگ رہے تھے، کچھ باروں سے نکل رہے تھے، کچھ رات کی نوکریوں سے واپس۔ میں نے آسکر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں روڈ پر جمی ہوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا پلان سادہ تھا لیکن خطرناک۔ ممتاز عالمگیر، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ملک کی حساس معلومات بیچنے والا تھا، آج رات ہمارے نشانے پر تھا۔ وہ ایک غدار تھا جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سلطان جو ہمارا ایک اور کانٹیکٹ تھا نے ڈیل کی بات کی تھی، لیکن اب یہ ڈیل میرے ہاتھوں میں تھی۔ 20 منٹ گزرے اور ہم منزل کے قریب پہنچ گئے۔ آسکر نے ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا، پیسے دیے اور ہم اتر گئے۔ ٹیکسی تھوڑی دور گئی تو آسکر نے اپنی سمت بدلی۔ وہ اپنے پوزیشن پر جا رہا تھا جہاں سے وہ بیک اپ دے سکتا تھا۔ میں نے آسکر کے بتائے ہوئے ہوٹل کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوٹل دیکھنے میں مناسب تھا، نہ بہت لگژری نہ بہت سستا، 3 اسٹار والا جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا۔ میں سیدھی ہوٹل کی لابی سے گزر کر بار کی طرف گئی۔ بار میں چند لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے، موسیقی کی ہلکی آواز تھی۔ میں نے بار ٹینڈر سے ایک بوتل شراب کی خریدی، ایک اچھی کوالٹی کی جو ممتاز جیسے آدمی کو متاثر کر سکتی تھی۔ پیسے دیے، بوتل کو اپنے ہینڈ بیگ میں چھپایا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ میں تنہا تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ 4تھے فلور پر پہنچی، کوریڈور خالی تھا۔ کمرہ نمبر 312 کے سامنے رک کر میں نے اپنا سانس درست کیا، ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر ناک کیا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ دل میں ایک شک آیا، کیا وہ اندر ہے بھی؟ دوسری بار ناک کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ پریشان ہوئی، کیا پلان فیل ہو جائے گا؟ تیسری اور آخری بار ناک کیا اور تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے سرگوشی کے انداز میں انگلش میں جواب دیا، آئی ایم لینا۔ فوراً دروازہ کھلا اور سامنے ممتاز کھڑا تھا، نائٹ گاؤن میں، سویا اٹھا، آنکھیں پھٹی ہوئی، منہ کھلا کا کھلا۔ وہ ہکا بکا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، آپ؟ میں نے انتہائی دلکش انداز میں مسکرا کر کہا، کیوں، میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس؟ اس نے فوراً اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل کر کوریڈور کے دائیں بائیں جھانکا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، ممتاز صاحب بے فکر رہیں، میں اکیلی آئی ہوں صرف آپ سے ملنے۔ اس کے آنکھوں میں چمک آ گئی، باچھیں کھل اٹھیں۔ وہ بولا، آپ کو میرا روم، میرا ایڈریس کیسے پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، چھوڑے نا ممتاز صاحب، کیوں فضول باتوں سے رات بھی خراب کرنے لگے ہیں، اور سودا بھی؟ وہ چونکا، سودا؟ سودا تو سلطان کے پاس ہمارا نہیں ہو سکا تھا۔ کمرے میں 2 صوفے تھے، ایک چھوٹی سی ٹیبل اور بیڈ۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی، اپنا ہینڈ بیگ سائڈ پر رکھا اور موبائل ٹیبل پر۔ ممتاز میرے سامنے بیٹھ گیا، اس کی نظریں اب میری طرف جمی تھیں۔ میں نے خاکی لفافے میں سے بوتل نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ اب ڈیل ہم دونوں میں ہوگی۔ وہ بوتل دیکھ کر بولا، میں نے کبھی نہیں پی۔ میں نے مسکرا کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی، اپنے منحنی جسم کو تھوڑا سا جھکا کر، اور بولی، میرے ہاتھوں سے بھی نہیں پیو گے؟ اس کی باچھیں پھر کھلی اور وہ بولا، صرف 1 گلاس پیوں گا۔ میں نے کہا، آپ کی مرضی، باقی بوتل میں ختم کر لوں گی۔ وہ ہنسا اور بولا، میں گلاس لایا۔ میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا، ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آج کی مہمان نوازی میری طرف سے ہے، آپ ریلیکس کریں، جائیں فریش ہو کر آئیں، پھر ڈیل بھی کرتے ہیں اور رات بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ممتاز،
میری بات کا مطلب سمجھ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں بے صبری تھی. وہ اٹھا اور مجھے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا. میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور کیا. اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ جھومتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا. میں فوراً اٹھی. بیڈ کے پاس چھوٹی الماری سے 2 گلاس نکالے, ٹیبل پر رکھے. پھر اپنے کپڑوں کی ایک مخصوص جیب سے ایک پڑیا نکالی, ایک پاؤڈر جو خاموشی سے کام کرتا تھا. آدھی پڑیا ایک گلاس میں ڈالی, اوپر سے شراب ڈال کر گلاس بھر دیا. گلاس کو چاروں طرف سے ٹیشو سے اچھی طرح صاف کیا تاکہ کوئی فنگر پرنٹ نہ رہے. دوسرے گلاس میں صرف تھوڑی سی شراب ڈالی, جتنی منہ لگانے کو کافی ہو. پھر میں صوفے پر آرام سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی. اپنے جسم کو ایسے پوزیشن میں رکھا کہ یہ اور زیادہ کشش کا شکار لگے. 10 منٹ بعد ممتاز آیا, تازہ دم, نائٹ گاؤن میں. وہ میرے سامنے بیٹھ گیا. اس کی بھوکی نظریں میرے جسم کا طواف کر رہی تھیں, میرے منحنیوں پر, میرے ہونٹوں پر, میری آنکھوں پر. وہ گلاس دیکھ کر بولا, یہ کیا, آپ میں اپنی اتنی کم لی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا, میں تیز پیتی ہوں, یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑی سی چھوڑی ہے. وہ مطمئن ہو گیا. میں نے کہا, آپ جلدی سے یہ ختم کرو, پھر میں اپنا گلاس آپ کے ساتھ بناؤں. اس نے گلاس اٹھایا, میں نے بھی. گلاس ٹکرانے کی ہلکی آواز کمرے میں گونجی. ممتاز نے گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں آدھا پی لیا. پھر شراب کی کرواہٹ سے جھرجھری لی. میں نے زیر لب ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ مسکرائی. یہ شروعات تھی. میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی, اپنا گلاس ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب جھک کر بولی, پہلے ڈیل نہ کر لیں ممتاز صاحب. وہ بولا, ٹھیک ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا, جو آپ بولے ممتاز صاحب, مجھے منظور ہے. ممتاز بولا, جو بات سلطان کے سامنے ہوئی تھی وہی بات اب بھی ہے. میں نے کہا, مجھے منظور ہے. اس نے پوچھا, تو اس وقت کیوں انکار کیا تھا؟ میں نے جواب دیا, اس وقت اگر ڈیل کر لیتی تو سلطان کو بھاری کمیشن دینا پڑتا. ممتاز میری ذہانت پر ہنسا اور بولا, اوکے ڈن, پیمنٹ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا, جیسے تم بولو. میں جلدی بات ختم کرنے کے چکر میں تھی کیونکہ وقت کم تھا. پاؤڈر اب اثر کرنا شروع کر دے گا. میں نے کہا, معلومات شو کرواؤ. اس نے کہا, کیوں نہیں. وہ اٹھا, الماری کھولی, اندر ایک چھوٹے لاکر سے ایک فائل اور USB نکالی, میرے سامنے رکھی. میں نے فائل اٹھائی اور تھوڑی سی معلومات پڑھی. ملک کی حساس ترین انٹیلیجنس, دفاعی نقشے, خفیہ فارمولے. میرا خون کھول اٹھا. غصہ اور جوش کا طوفان. یہ غدار تھا جو ملک کو بیچ رہا تھا. میں نے خود کو کنٹرول کیا, فائل ٹیبل پر رکھی اور پوچھا, USB میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا, نقشے اور فارمولے. میں نے اس کی تعریف کی, واہ بہت اچھا. پھر آخری سوال, اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ معلومات تم نے کسی اور کو نہ دی ہوں؟ ساتھ ہی میں نے اپنا گلاس اٹھایا تو اس نے بھی. گلاس پھر ٹکرائے. میں نے گلاس صرف منہ سے لگایا لیکن اس نے غٹا غٹ خالی کر دیا. میں نے گلاس ایسے رکھا جیسے سپ لیا ہو, لیکن شراب قطرہ بھی کم نہیں ہوئی. مجھے یقین تھا یہ اس کی پہلی شراب تھی. اس کے اناری پن سے پتہ چل رہا تھا. ڈیل اور مجھے حاصل کرنے کی خوشی میں وہ بے قابو تھا. میں نے سوال دہرایا تو اس نے میری قسم اٹھائی, آپ پہلی ہو جس سے ڈیل ہوئی ہے. اب اس کی زبان میں تھر تھراہٹ تھی. پاؤڈر اثر کر رہا تھا. میرا فون ٹیبل پر تھا, ریکارڈنگ چل رہی تھی, سب کچھ انگلش میں. اب وقت کم تھا. میں اردو میں بولی, جوش سے, ممتاز عالمگیر, ڈپٹی ڈائریکٹر فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ, اب سارا سچ اگل دو, جو میں پوچھوں سچ جواب دو. میری اردو اور پاکستانی لہجہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. نشہ ایک لمحے کو ہرن ہوا. وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولا, تم کون ہو؟ میں نے تعارف کرایا, ماریا, ایک پاکستانی جاسوس. اس کا منہ کھلا اور بند ہوا. اس نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے جو پوچھا, کون کون شامل ہے, کتنی ڈیلز ہوئیں, کون سے ملکوں کو بیچا.
اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ یہ سب میرے لیے کافی تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہی تھی، بس آہستہ آہستہ اس کی بیٹری ختم ہو رہی تھی۔ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں فوراً اٹھی، کمرے کی تلاشی لی، لاکر کھلا تھا، کیش، پاسپورٹ، کارڈز۔ میں نے کچھ نہیں چھوا، یہ چیزیں یہاں رہنی چاہیے تھیں تاکہ موت قدرتی لگے۔ ہینڈ بیگ سے پلاسٹک کے دستانے نکالے، ہر جگہ سے اپنے نشان صاف کیے، گلاسز، ٹیبل، دروازہ۔ شراب کی بوتل کو کموڈ میں انڈیلا، تھوڑی سی بچا کر بوتل میں رکھی اور ممتاز کے قریب رکھ دی۔ اپنا گلاس دھویا، ٹیشو سے صاف کیا، واپس جگہ پر رکھا۔ ایک لیپ ٹاپ ملا، وہ اٹھا لیا، اس میں شاید مزید معلومات ہوں۔ ممتاز کا موبائل سوئچ آف کیا، واپس رکھا۔ ہر چیز چیک کی، مطمئن ہوئی۔ اس کی نبض اور سانس چیک کی، کمزور، ختم ہونے والی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ موبائل اٹھایا، آسکر کو مختصر میسج، ڈن۔ دروازہ آرام سے بند کیا، باہر کوریڈور سنسان تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ لفٹ سے نیچے آئی، ہوٹل سے نکل کر روڈ پر۔ ابھی بھی لوگ مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہوٹل سے 100 قدم دور رک کر کھڑی ہو گئی۔ ممتاز کی موت شراب کی زیادتی سے ہوئی، رپورٹ ایسی ہی آئے گی۔ پاؤڈر کا راز صرف مجھے معلوم تھا، ایک خاص کمپاؤنڈ جو دل کو آہستہ روک دیتا ہے، بغیر کسی نشان کے۔ 1 منٹ بعد ٹیکسی آئی، آسکر پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے ہائے کہا، بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کے سامنے ایک ناٹک کیا، ہنسی مذاق، جیسے ایک جوڑا۔ 20 منٹ بعد ہم اپنے کمرے میں تھے۔ آسکر نے دروازہ لاک کیا اور مجھے دیکھ کر بولا، سب ٹھیک ہوا؟ میں نے سر ہلایا، لیپ ٹاپ دیا، یہ چیک کرو۔ ہم نے رات کا باقی حصہ پلاننگ میں گزارا، لیکن میرے ذہن میں ممتاز کی آخری آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ ایک غدار کا خاتمہ، ملک کی حفاظت کے لیے۔ یہ مشن ختم نہیں ہوا تھا، صرف ایک باب۔ ماریا، تم نے اچھا کیا، لیکن اگلا قدم اور سخت ہوگا۔ یہ تو بس ایک باب تھا، اگلی قسط مت چھوڑنا۔ اب کھیل سیدھا اصل خریدار تک جا رہا ہے، اور وہاں غلطی کی گنجائش 0 ہے۔ جس چہرے پر ہم ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں وہ سب سے خطرناک ہے۔ اگلی قسط میں فیصلہ ہوگا، شکار کون ہے اور شکاری کون۔ This is just the beginning. The real story starts now. Don't miss what happens next.